अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तताअ मिनकुम अल-बाअ फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़रज औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। मोहतरम सामिईन किराम, बुजुर्गों और अजीज दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चे की तरबियत इस एतबार से कि जिस तरह जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई, गाइडेंस फरमाई, अगर इब्तिदा से ही बच्चे की तरबियत उस एतबार से हो तो यही बच्चा अपने वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। आगे ये समझ लीजिए कि उलुल अलबाब के अक़वालों में से एक कौल है कि अगर किसी कौम को अपने दुश्मन से लड़कर उसको ज़ेर करना है, उसको जलील व ख़ार करना है, तो वो अपने बच्चों को सही तरबियत दे। तो इस एतबार से बच्चा अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ सीना सिपर होकर खड़ा हो जाता है कि गोया कि इसके पीछे एक पूरी मजबूत इमारत खड़ी, मजबूत दुनिया खड़ी। तो बहरहाल तो मुकम्मल बच्चे की तरबियत करने के बाद एक स्टेज जब बच्चे का आता है बुलूगियत के बाद, तो उस वक्त बच्चे का एक तरबियत में से एक अहम काम वालिदैन के जिम्मे है कि सही वक्त पर बच्चे का निकाह। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि बच्चे की इस उम्र में निकाह करने में देरी हो जाती है, या तो हमारी लापरवाही समझ लीजिए, वरना हम इस चीज को एक मामूली हल्का सा समझकर इसको आगे चला देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि माशरे के अंदर बुराइयां फैल जाती हैं। तो बहरहाल इस स्टेज के अंदर जो ही बच्चा बालिग हो गया, अब माँ बाप को सबसे पहली फिक्र बच्चे की तरबियत में से ये होनी चाहिए कि इसके सही रिश्ते की तलाश हो। लड़का है तो इसके लिए सही रिश्ता बसूरत लड़की तलाश की जाए, लड़की है तो इसके लिए सही लड़का तलाश किया जाए। और ये वालिदैन पर लाजमी है, जरूरी है। और जब इंसान इन चीजों में क्या करता है, देरी करता है, और आज की जो माशरा हम देखते हैं आजकल, अल्लाह हिफाजत कर रहा है, हमारे जवानों के अंदर जो बुराइयां फैली जा रही हैं और माशरे के अंदर अजीब इज़्तिराबी सूरत है कि तमाम जवान इस वक्त अक्सर व बेशतर खराफात में मुब्तला है, गुनाह बेकसरत किए जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि बलूगियत के बाद सही माना के एतबार से वालिदैन ने बच्चे की रिश्ते के लिए कोई बात नहीं की, रिश्ते के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुम अल-बाअ फल्यतज़व्वज। ए जवानो, तुम में से अगर किसी को ताकत है कि वो अपनी एहलिया का नानो नफका उठा सके,
اپنے بچوں کا نام نفقہ اٹھا سکے، برداشت کر سکے، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو نکاح کر سکے۔ اور نکاح کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ گناہ کبیرہ سے انسان محفوظ رہتا ہے، بدکاری کی طرف انسان مائل نہیں رہتا۔ اور ویسے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، وقال فی مقام آخر فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح ایک بہت بڑی سنت ہے جس سے نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے، نکاح کے ذریعے سے نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب نکاح کس اعتبار سے ہر جوان، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کس اعتبار سے وہ نکاح کرنے پر آمادہ ہو جائیں؟ جب ہمارے معاشرے کے اندر نکاح سادگی سے ہو اور نکاح اس طریقے پر ہو جس طریقے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اصل میں ہم نے جو اعمال ہیں، نیک اور اچھے کام جو ہیں، ان کو ہم نے مہنگا کر دیا ہے، تو نتیجتاً جو برائیاں ہیں وہ خود بخود سستی ہو جاتی ہیں۔ نکاح ایک بہت بڑا عمل ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے، بڑی سنت ہے۔ ایک حدیث ہے کہ 3 صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا، فرمایا کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں 9 بیویوں سے بیک وقت زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو بہرحال جب انسان اس عظیم نیکی کو، اس عظیم عمل کو مہنگا کر دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ فضول خرچیاں عروج پر ہیں، حالانکہ قرآن مقدس نے اعلان کر دیا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ان فضول خرچیوں کی وجہ سے نکاح اتنا مہنگا ہو گیا کہ کوئی انسان، کوئی لڑکا نکاح کرنے سے پہلے اس کو 1000 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں نکاح کروں تو کیسے کروں۔ کوئی لڑکی نکاح کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ پہلے سوچتی ہے، یا ان کے والدین نکاح کرنے سے پہلے سال ہر سال لگ جاتے ہیں سوچنے کے لیے کہ نکاح کرنا ہے، اگلے 2 سال 3 سال کے بعد اس کے لیے خرچہ ہی نہیں ہے، حالانکہ شریعت نے تو بالکل آسان کر دیا تھا، اتنا آسان کر دیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکاح کرنا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ تمہارے پاس کوئی چیز ہے مہر ادا کرنے کے لیے؟ نہیں، تو جاؤ اسے قرآن سکھلاؤ۔ اگرچہ وہ ہمارے نزدیک، اگرچہ وہ اس وقت رائج نہیں ہے، لیکن یہ کہ جتنا مہر متعین کیا جائے اس مہر کو ادا کیا جائے، بس نکاح ہو گیا۔ باقی جتنے بھی رسم و رواج ہیں ان کی وجہ سے اعمال دن بدن زندگی سے نکلتے جا رہے ہیں اور برائیاں زندگی میں آتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب رشتہ ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی تمہارے پاس ہے کچھ مہر ادا کرنے کے لیے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میرے گھر کی حالت جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا زرا تو ہے تمہارے پاس؟ ہاں زرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لے آئے زرا، اور زرا کو بھجوا دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لی، تو مہر ادا کر دیا، نکاح ہو گئے۔ اور اگر ہمارے معاشرے کا نکاح ہوتا تو سال ہر سال لگ جاتے، لڑکی بھی بوڑھی، اللہ بچائے، گناہ میں ملوث، اور لڑکا بھی گناہ میں ملوث۔ تو گناہوں کو دور کرنا اور اپنے معاشرے کو صاف کرنے کے لیے لازماً یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں فکر کریں، چاہے میری بیٹی ہو یا میرا بیٹا ہو۔ بیٹے والے یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اتنے خرچے کرنے ہیں، بس سیدھا سادہ اسلامی اعتبار سے جو شادی کا طریقہ ہے اس اعتبار سے شادی ہم کر لیں، اس اعتبار سے نکاح ہو، کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی والے اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں، قرض لے کر لون نکال کر شادیاں ہو رہی ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی کبھار میاں بیوی اس دنیا سے چلے بھی گئے، زندگی بھی ختم ہوگی، لیکن قرضہ بھی ختم، اللہ کی حفاظت کرے۔ تو ان اعمال کو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ
اتنے آسان فرما دیے ہیں تو ان کو اتنا سخت نہ کیا جائے کہ جس سے ہم ان اعمال سے ہی دور رہ جائیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نکاح کرتے وقت باقی براتیوں کو کھلانے کے لیے پیسے ہیں، یا نکاح کرتے وقت گھر سجانے کے لیے پیسے ہیں، نکاح کرتے وقت باقی جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ کیمرہ مین کے اعتبار سے ہو یا باقی جتنے فضول خرچیاں ہیں ان اعتبار سے ہو. کشمیر میں تو اور ہی واضوان وغیرہ کا معاملہ ہے. تو ان اعتبار سے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا، حدیث میں کوئی تذکرہ ہی نہیں، بس اتنا ہی، من استطاع منکم الباء، جو تم میں سے نانو نفقہ کی طاقت رکھتا ہو. اور ظاہر ہر شخص رکھتا ہے کہ جس کے پاس ٹانگیں ہیں، جس کے پاس سلامتی سے ہاتھ ہیں، الحمدللہ وہ اپنا دن گزار سکتا ہے، مزدوری کر کے کوئی کام کر کے اپنے اہل و عیال کو چلا سکتا ہے. تو جب یہ طاقت اللہ نے دے رکھی ہے تو ہم اپنی اس طاقت کو ختم کر کے، سلب کر کے، اس عظیم سنت سے اور عظیم عمل سے ہم اپنے آپ کو محروم کیوں رکھیں؟ اگر کوئی انسان مفلسی میں اور غربت میں کوئی انسان پھنس گیا ہو اور وہ نکاح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے کھول دیتا ہے. حرکت ہمارے تک ہے تو رزق کے جو راستے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو لہذا جو نکاح کا معاملہ ہے، پہلی بات بلوغیت کے بعد تو فوراً اس کا اہتمام کیا جائے. اگر ہم اپنے بچوں کا خیال اس معاملے میں نہ رکھیں تو نتیجتاً معاملہ معاشرہ خراب ہو جائے گا. ہمارے بچے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان یا جب بچہ بالغ بچہ، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، گھر میں نکاح کے بغیر ہو اور کوئی بھی گناہ وہ کرے، کسی گناہ میں ملوث ہو جائے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. کیوں؟ والدین کو لازماً ان کی بلوغیت کے بعد اس کے نکاح کے بارے میں سوچنا ہے، بات کرنی ہے، اس کے نکاح کے بارے میں آگے بات چلانی ہے. اور اس معاملے میں ہم اکثر بیشتر کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی ملازمت ڈگریاں حاصل کرسن، وہ لڑکے ڈگریاں حاصل کرسن، اور ان ڈگریوں کے پیچھے وہ بیچارے لگ جاتے ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور عیاشیوں کے اڈے کھل جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں. تو اللہ بچاوے، پوری زندگی عیاشی کرتے رہتے ہیں لیکن ڈگریوں کے چکر میں نکاح جیسے عظیم نعمت کو کھو بیٹھتے ہیں. حالانکہ اسلام ان چیزوں سے نہیں روکتا ہے، ڈگریاں حاصل کرے، کوئی ملازمت کرے، لیکن ان چیزوں کے چکر میں انسان پھر نیک اعمال کو چھوڑ دے، یہ تو بہت احمقانہ حرکت ہے. لہذا ہر والدین تربیت اولاد کے لیے لازماً یہ سوچے کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد، اب تک میں نے اسلامی اعتبار سے مکمل اس کی تربیت کی، لیکن بالغ ہونے کے بعد اب اس کی نکاح کی فکر کرے اور صحیح رشتہ اس کے لیے تلاش کیا جائے. اب رشتہ کس اعتبار سے ہونا چاہے، لڑکا خود کر سکتا ہے، لڑکی خود کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اور کہنے کی اور صحیح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمودات کو اپنی زندگی میں مکمل طریقے سے لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.